मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब सुने, ये समझे इस बात को कि जब आपको पता था इसका स्टेशन अलग, मेरा स्टेशन अलग, ही अलग जाएगा, मैं अलग जाऊंगा, तो आपको इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जितनी अफोर्ड कर सकें आप। तो याद रखो, दौलत, इज्जत, सेहत, शोहरत, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हमेशा हमारे साथ रहती हैं? बोलो ना भाई। बहरिया टाउन क्या हमेशा रहता है? आज तक किसी के साथ रहा ये? क्या बहरिया टाउन के ओनर का जनाजा नहीं उठेगा? क्या जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बिल्डिंग बनाने वाले, वो मरते नहीं है क्या? जब वो मरते हैं तो जिनको उन्होंने बेची है वो क्यों नहीं मरेंगे? वो कैसे जिंदा रहेंगे भाई? पता नहीं कैसे कैसे दुनिया में बादशाह आए हैं, वो नहीं रहे भाई इस दुनिया में। तो ये तो, और पहले तो उम्रें भी लंबी होती थी, अब तो हो गए 50-50, 60-60 साल के तो बंदे हैं अब। और उसमें भी इंजॉय करने की जो उम्र है वो 50, बहुत ज्यादा 55। उसके बाद डायलिसिस, वो चूंकि इंजॉय इतना ज्यादा कर लिया होता है कि अब जो है ना वो शुगर हो जाती है, इतना मीठा खा लिया होता है। डॉक्टर कहते हैं मीठा खाने से शुगर नहीं होती, मीठा खाने से नहीं होती, लेकिन मीठा खाने से वेट तो बढ़ता है ना। तो वेट बढ़ने से बहरहाल शुगर, तो चलो इस तरह नहीं होती तो उस तरह हो जाती है। बहरहाल वेट बढ़ने से शुगर हो जाती है, टेंशन से शुगर हो जाती है। तो इतना लाइफ को एंजॉय कर लिया होता है कि वो तो अब तो जल्दी चले जाते हैं लोग, और जो जिंदगी भी है वो भी ऐसी बेचारों की कसम फुर्सी में गुजरती है। तो इसलिए इस्लाम ने हमें कहा कि भाई आप इन चीजों से इतना दिल लगाएं, एक तो जितना इनके साथ रहना है, दूसरा जितना दिल लगाना अफोर्ड कर सकें आप, ठीक है ना। तो इसलिए उलमा ने एक अलामत बयान की है कि दिल में दुनिया की इतनी मोहब्बत तो किसी हद तक जरूरी है जो दुनिया कमाने में मदद दे। बिल्कुल ही अगर खत्म हो गई तो फिर इंसान मुआशरे से कट जाता है। बाज होते हैं सुस्त, शौक ही नहीं है तो ना वो दुकान पे बैठते हैं, जब दुकान पे नहीं बैठ रहे तो बेरोजगार होते हैं, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करते। थोड़ी सी तो एक मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ हरकत होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा हरकत ना हो कि जितनी मोहब्बत की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। तो वो अलामत यह है कि दुनिया छिनने पे गम कितना होता है, समझ रहे? दुनिया मिलने की खुशी होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत हो, छिन जाने का गम नहीं होना चाहिए। हो गया तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं फ्री कराओ दुनिया को। छिन गई तो छिन गई। कितनी गाड़ी छिन गई। हमारे एक दोस्त हैं 20 लाख या पता नहीं 40 लाख की गाड़ी खरीदी। वो तकाफुल के बारे में बड़े बड़े उलमा का फतवा है कि जायज़ है, बाज़ उलमा को इत्मीनान नहीं है इसके जायज़ होने पर, तो हमें भी कुछ इत्मीनान नहीं है जवाज़ पर। तो मुझसे उन्होंने मसला पूछा, भाई तकाफुल करवा लूँ? मैंने कहा यार हमें तो जवाज़ पर इत्मीनान नहीं है। बाज़ उलमा, बड़े उलमा जायज़ कह रहे हैं, अगर आप उनकी राय पर अमल करें तो आपकी मर्ज़ी। वो बड़े दीनदार थे। उन्होंने कहा यार मैं हमेशा बयान आपके सुनता हूँ, मसाइल आपसे पूछता हूँ, तो मैं इसमें भी आपकी राय को फॉलो करूँगा, मैं नहीं करवाऊँगा तकाफुल। 20 लाख की गाड़ी छिन गई। वो बेचारे उन्होंने नए नई शोरूम से निकलवाई भी थी। तो मुझे ख्याल हुआ कि अब ये मेरा बयान के अलावा सबके बयान पाबंदी से सुनेंगे। कहेंगे मरवा दिया मौलवी साहब ने। तो हम आंख बचाते फिर रहे थे, कहीं नजर आए तो उधर रास्ता बदल लिया हमने। लेकिन दीनदार देखो ना, तो उनकी पेशानी पे कोई सलवट आई, कोई लकीर नहीं, हंस के मिले, मुस्कुरा के मिले, कह रहे यार छिन गई। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं भाई? कह रहे बस हमने तो शरीयत पर अमल की वजह से नहीं करवाया, जो उनकी जो राय थी, तो बस अब छिन गई तो छिन गई। सब्र किया उन्होंने, तो कोई परेशानी नहीं। भैया बस कहते हैं यार दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दीन की बरकत है। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं ना, ऐसे भी लोग आते हैं जिनके 50 रुपए निकल जाएं तो टेंशन में, डिप्रेशन के मरीज, और ऐसे भी हैं 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए उनके ज़ाया हो गए, और कोई बहुत बड़े ताजिर भी नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं लेते यार, बस खाने को मिल रहा है ना, रोटी मिल रही है, सोने की जगह है, बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं, कोई मसला नहीं, अल्लाह और दे देगा, तो टेंशन नहीं लेते वो। तो आप मुझे बताओ, एक आदमी जो टेंशन ले रहा है वो करोड़ों रुपए कमा के भी, क्या उससे बेहतर हो सकता है जो गरीब होके टेंशन नहीं? असल तो चीज टेंशन है ना भाई। पैसा क्यों कमाता है? खुशी के लिए कमाता है। तो जब वो पैसा नहीं होके खुश हो रहा है तो उस पैसे का क्या करना जिस पैसे में खुशी नहीं है? खुशी नहीं है तो उस पैसे का करना क्या है?
تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی. اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا, آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے, آ جاؤ. وہ مل گئی دوبارہ. تو ہاں وہ تو مایوس ہو چکے تھے. میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے, اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی. تو خیر جو ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ نے, آخرت کی. میرا آخرت میں بنے گا کیا, بس. اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ, وہ کیا ہے, جمع لہ شملہ, تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا آپ کی, ختم کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی. دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی, آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے. یہ فائدہ ہوگا دنیا میں, کام بھی بنیں گے, سب کچھ ہوگا, کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ. اور سکون ایک الگ, وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے. تو بھائی دنیا سے محبت انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے. دنیا سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. میں جلدی سے واقعہ سنا کے فوراً ٹاپک پر آتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت سے جب ہم یہ سنا کرتے تھے نا, بار بار میں کہتا تھا کہ اللہ والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہو جائے. تو حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن وہاں بیٹھ کے پیسے ویسے کی چاہت ختم ہو جاتی. حالانکہ حضرت کی گاڑی ایسی تھی, کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ایسی گاڑی میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے یہاں. لیکن یہ کہ محبت نہیں تھی. وہ نقصان ایک دفعہ بہت کروڑوں روپے کا حضرت کا نقصان ہوا تو کچھ بھی نہیں, آرام سے رات کو سوئے. آپ کو پتہ ہے صدر ضیاء کے دور میں الائنس والے آئے تھے اور ان کے مزاربت کا کام شروع کیا تھا, تو لوگوں کے کروڑوں روپے لے کے غائب ہو گئے تھے وہ. تو اس پہ جن لوگوں کا نقصان ہوا نا, کئیوں کو ہارٹ اٹیک ہوا, کئی برین ہیمریج سے مر گئے. تو ہمارے حضرت کا بھی بہت بڑا پیسہ اس میں ڈوب گیا تھا. تو حضرت کو تو کچھ بھی نہیں, حضرت نے ایسے ہاتھ جھاڑا, چلو ویسے بھی مسافر خانہ ہے, مرنا تو ہے, کھانے کو تو مل رہا ہے نا بس. تو جب حضرت کو اطلاع ملی نا فلاں کا بھی انا للہ ہو گیا. اب دیکھو اللہ کے بندو, تمہیں روٹی مل رہی ہے یار, تم سونے کی, تم سے گھر کسی نے نہیں چھینا. چلو ذاتی گھر نہیں تو کرائے کا تو ہے نا. طبیعت سے دوپہر کو بھی سوتے ہو, رات کو بھی آرام سے آ کے سوتے ہو, صبح اٹھتے ہو, پھر ناشتہ کرتے ہو, نکلتے ہو. یہ تو لائف تو یہ ہے, ساری چیزیں تو مل گئی ہیں آپ کو. اور اے بھائی یہ جو بڑی بڑی نعمتیں, یہ روٹی ہے سب سے پہلے, کیونکہ بھوک دیکھی نہیں ہوتی نا, اس لیے وہ ایسے مزے لگ گئے ہوتے ہیں کہ وہ بھوک کا پتہ نہیں ہوتا بھوک ہوتی کیا ہے. بھوک کے وقت روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت, پیاس کے وقت پانی مل جائے بہت بڑی نعمت. تو جن کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بار بار نعمتوں کا سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اللہ تو نے مجھے رات کا کھانا بھی دے دیا, صبح کا ناشتہ بھی دے دیا. حالانکہ 2 وقت کا کھانا ضروری ہے, 3 ٹائم کا کھانا تو ویسے ہی موٹاپا پیدا کرتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے مجھے ناشتہ بھی کھلا دیا ہے, اللہ تو نے مجھے لنچ بھی دے دیا ہے, اللہ تو نے شام کی چائے بھی دے دی, اس میں ڈبو کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ میں نے کئی دفعہ سنا چکا ہوں نا مفتی صاحب سے, جو ہم نے لطیفہ سنا ہے, اللہ ڈبو کے کھانے کے مزے بھی تو نے ہمیں دے دیے. اور بھائی اب چھن گیا, ادھر ڈوب گیا, ادھر ڈوب گیا, یہ تو گریبیاں ہیں. گریبی نہ ملے کوئی ٹینشن میں آتا ہے. بھائی آپ ہوٹل میں گئے, بیرے سے آپ نے کہا یار ایک نہاری لے کر آؤ, وہ لے آیا, آپ نے خوب ڈبو کے سرید بنا کے کھایا. اس میں آپ نے کہا سر وہ پیٹ بھر گیا, کھانا کھا لیا, گریبی. اس نے کہا یار سر آپ لیٹ آئے ہیں, گریبی ختم ہو گئی. آپ ٹینشن میں آؤ گے, ڈپریشن میں, ہائے یہ کیا ہو گیا, آپ پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہے ہو, یار میں خودکشی کر رہا ہوں, گریبی ختم ہو گئی, گریبی. وہ بولے گا بھائی اگر تم نے پیسے دیے تھے, میں پلیٹ ہی لا کے نہ دیتا تو سمجھ میں آتا ہے. گریبی کا تو مطلب ہی گریبی ہے, ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. تو بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو 2 وقت کھانا پیٹ بھر کے مل گیا, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, اور رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل گئی, تمیز سے سو سکے, وہاں پہ آرام, نیند والی جگہ ہو, گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہو, مچھر ہو تو ان سے بچنے کا انتظام ہو. نیند یعنی اصل میں ضرورت نیند ہے, اور 4 دیواری ہے جہاں آدمی عزت کے ساتھ سو سکے, رہ سکے. سفید پوش آدمی کو 4 دیواری, وہ سڑک پہ نہیں سو سکتا نا وہ. تو نبی نے فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل گئیں تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. اب اگر اس کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, یہ اس کا فالٹ ہے, یہ اللہ کا قصور نہیں ہے, یہ ہوس ہے. دیکھو ہیروئن آپ نے ہیروئن چی کو کیا کیا, آپ نے اس کو بھوک لگ رہی تھی, آپ نے اس کو کباب لا کے رکھ دیے,
टिक्के ला के रख दिए, मलाई बोटी ला के रख दी, कोल्ड ड्रिंक रख दी, आपने कहा खाओ। वो तलाश कर रहा है सुट्टा है, समझे बात को, मिसाल को खूब अच्छी तरह समझे। वो तलाश कर रहा है क्या भाई? सुट्टा। आपको उस पर तरस आया, आपने कहा कपड़े भी फटे पुराने हैं और बदबू भी आ रही, आप अपने घर के वॉशरूम में ले गए, आप उसने वो शैम्पू से तेजाब से नहला दिया आपने उसको, क्योंकि वो आम शैम्पू से नहीं, ये चरसी हीरोइन जो है ना, इनकी बदबू खत्म नहीं होती। आपने चलो तेजाब ज्यादा हो गया, डेटॉल से नहला दिया उसको ठीक है ना, डेटॉल से नहलाया, सर्विस करवाई, खूबसूरत कपड़े पहनाए उसको। क्या इन चीजों से हीरोइन को खुशी होगी? वो तलाश में यार छुट्टा। तो आपने उस पर एहसान किया, फिर उसकी जेब में आपने कुछ पैसे भी डाल दिए कि जा भाई कहीं दोबारा रात को डिनर की जरूरत पड़े तो मेरी तरफ से वो शनवारी में खा लेना जाके, या सलातीन में खा लेना, या ये खा लेना। वो अब फिर भी टेंशन हो रही है, तो आके कह रहा है सर फिर भी टेंशन है मुझे। तो आप कहेंगे अब जो तुझे टेंशन हो रही है ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने सखावत के दरिया बहा दिए, अब ये तेरा अपना फॉल्ट है कि तूने ऐसी चीज की मोहब्बत दिल में पैदा कर ली जो चीज मैंने तेरे लिए पैदा नहीं की है, वो तेरी जरूरत बनाई नहीं है, तू ज्यादा मजे लेने के चक्कर में है। मैंने तो मजा दूध में रखा, शहद में रखा, रोटी में रखा, बिरयानी में रखा, और तूने ये हलाल मजों से हटके कहां चला गया? हराम की तरफ। तू आ गया शराब पर और हीरोइन पे आ गया, ये तेरा फॉल्ट है। अब इस टेंशन का इलाज ये नहीं है कि मैं रिस्क की फरावानी कर दूं, इसका इलाज ये कि इस फॉल्ट का इलाज कर तू, ये मोहब्बत खत्म कर। तो याद रखो हमारी जो बुनियादी जरूरत है, भूख के वक्त खाना, ये लज्जत भी है इसमें। शदीद भूख लग रही हो, देखो शदीद भूख लग रही हो ना, कुछ भी मिल जाए मजा आता है खाने में, आता है कि नहीं आता? दाल मिल जाए ऐसा मजा आता है। हमें तो शदीद भूख लगती ही नहीं है ना, भूख लगने से पहले फोड़ देते हैं। तो वो फोड़ने का लफ्ज़ मेरी ज़बान पे बयान कर करके ऐसा हो गया, वो कहीं किसी बड़े होटल में जाना हुआ, बच्चे भी साथ में थे, कोई इनवाइटेड था, मैं कहीं बयान था। तो जब मैं वहाँ गया तो वो बूफे सिस्टम था ना, तो मैंने बच्चों से मजाक से कहा, मैंने कहा बच्चों फोड़ दो, मजाक से कहा ना उनको, क्योंकि पेमेंट भी की हुई थी। तो वो बच्चे कहते हैं अब्बू ऐसा नहीं बोलते, लोग मजाक उड़ाएंगे कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। मैंने कहा उड़ाने दो बेटा, उड़ाने दो। मैंने कहा फोड़ दो। तो वो असल में शर्मा रहे थे ना बच्चे निकालते हुए, तो मैं उनको हौसला करने के लिए कि खाओ बेटा। तो बुनियादी जो हमारी जरूरत है, तो हमारी जो बुनियादी जरूरत है वो भूख के वक्त रोटी खाना, और खुराक में जो बुनियादी खुराक है ना, आलू गंदम और चावल, ये इंसान की बुनियादी खुराक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो निशास्ता होता है, जो हमारी बॉडी को रन करने में काम आता है। ये बुनियादी बेसिक ज़रूरत है। ये ना मिले तो लोग कहते हैं ना वो दूध पी रहे हैं 1-1 किलो, वो जब तक रोटी नहीं खाएगा सही है ना, ताकत नहीं आती जिस्म में। तो ये भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने इतना सस्ता कर दिया दुनिया में। रोटी ना मिले चावल खा लो, चावल ना मिले आलू खा लो, तो ये इतना सस्ता, ये बेसिक ज़रूरत है। और दूसरी ज़रूरत अल्लाह ने हमारी रख दी घर, चाहे किराए का हो चाहे ज़ाती हो, रहने की 4 दीवारी हो, तीसरी के कोई बीमारी ना हो। तो ये अगर मिल गई तो हमें खुश होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? अल्लाह ऐसा खा रहा हूं माशाल्लाह, भूख से भी परेशान नहीं होता, और सोने की जगह भी तूने मुझे दे दी है, और पहनने के लिए लिबास भी मिल गया है, जो ये बेसिक जरूरतें पूरी हो गई, बस अब भी खुश नहीं हो रहा, तो अल्लाह की कसम ये इसका अपना फॉल्ट है। सही है ना, इसका अपना फॉल्ट है। ये हीरोइनची है। हीरोइनची को हीरोइन से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी इसने गाड़ी बंगले और दुनिया से दिल लगाया हुआ है। तो इसका इलाज करो, जैसे हीरोइनची को समझाया जाएगा कि इलाज करो। कह रहे कैसे भाई? डॉक्टरी इलाज भी करो और नफ्सियाती भी। नफ्सियाती ये कि बार बार सोचो कि इससे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सुकून बर्बाद हो रहा है। ये जो तुम्हें सुकून मिलता है ना सुट्टे लगा के, ये वक्ती सुकून है। नहीं यकीन आता तो जिन लोगों को ये सुट्टा नहीं मिलता, जो नहीं पीते, उनके चेहरों पे रौनक देखो तुमसे करोड़ा गुना ज्यादा है। अगर इसमें सुकून होता तो जो नहीं पीते वो तो टेंशन से मर जाते, जबकि हम देख रहे हैं जो नहीं पीते उनके चेहरों पे भी रौनक है, वो तुमसे ज्यादा खुश हैं। तो ये बार बार वो सोचेगा तो छोड़ने पर आमादा होगा ना, फिर वो इलाज की फिक्र करेगा। भाई बताओ, अगर वो उसका नजरिया ही ठीक नहीं है, वो कहे सुकून में वो है जो पीता है, तो वो तो पागल है ना, उसका इलाज हो सकता है। तो याद रखें, इसी तरह जो बेसिक बुनियादी जरूरतें जब आपकी पूरी हो गई, उसके बाद अगर आपको सुकून नहीं है, तो सुकून ना होने की वजह यह है कि आप दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं,
آپ غریبیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کی حاجات پوری کر دی جائیں, آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جائے. آپ کے پاس لوگ اپنے مسائل حل کروانے آتے ہیں, یہ کریں کہ ایک صاحب آئے, میں اتنی ٹینشن میں ہوں, میری بیگم بھاگ گئی ہے اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہے اور 1 سال سے میں اس کو منا رہا ہوں, مان نہیں رہی. تو میں نے کہا بھائی آپ کے دل میں اس کی محبت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے آپ ٹینشن میں آ گئے. اگر وہ آ گئی تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ اس کو ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ جتنی آپ کے دل میں اس کی محبت ہے بالکل اسی حساب سے اس کے دل میں آپ کی نفرت ہے. کیونکہ آپ اتنا پیچھے پڑ گئے پھر بھی نہیں آ رہی, تو اس کا 1 سال کم تو نہیں ہوتا نا. میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جتنا اس سے چاہتے ہیں اتنا ہی وہ آپ سے باقاعدہ ماشاءاللہ نفرت کرتی ہے. تو جیسے آپ کی محبوب چیز ملنے سے آپ کو خوشی ہوگی, تو اس کی قابل نفرت چیز ملنے سے اس کو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی, بات صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ تو میں نے کہا آپ اس پہ خوش کہ وہ آپ کو مل جائے, وہ اس پہ خوش کہ آپ اس کو نہ ملے. تو اب میں نے کہا اس ٹینشن کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ آ جائے. وہ کیوں آئے گی بھائی؟ اللہ نے چاہتے پوری کرنے کی جگہ دنیا رکھی نہیں ہے. کسی کی آ جاتی ہے, اکثروں کی تو جو گئی تو پھر بات واپس نہیں آتی. رپورٹ یہی ہے, جو رپورٹیں ہیں نا, ہماری اپنی بھی بہت ساری رپورٹیں ہوتی ہیں, لوگ بتاتے رہتے ہیں نا, تو ایک رپورٹ میں بھی مرتب کر سکتا ہوں. رپورٹ یہی ہے کہ اکثر نہیں آتی. تو اس کا حل یہ کہ دل وہاں سے ہٹاؤ, دل ہٹاؤ وہاں سے. کہہ رہے نہیں میرا دل نہیں ہٹتا. تو میں کہتا ہوں پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے اپنے دل کا علاج کرنا ہے. پہلے مانو تو صحیح کہ میں غلطی پر ہوں. آپ تو مان نہیں رہے کہ میں غلطی پر ہوں. جو آدمی کہہ رہا ہے مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. جب ہیروئنچی کہہ رہا ہے کہ مجھے ہیروئن چاہیے, مجھے ہیروئن چاہیے بس. اب کوئی ہیروئنچی میرے پاس آئے, کہہ رہے مجھ صاحب 1 ہفتے سے سٹا نہیں پیا میں بہت ڈپریشن میں ہوں, آپ اللہ سے دعا کرو مجھے ایک پڑیا مل جائے. خدا کی قسم آپ اس مثال کو مذاق سمجھیں گے, لیکن دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر مسلموں سے یہی سیکھا ہے. غیر مسلم کہتے ہیں آپ کی جتنی خواہشات پوری ہوں گی آپ کی ٹینشنیں کم ہوگی. اگر میرے بھائی ایسا ہوتا تو اللہ نہ کرے معاذ اللہ سب سے زیادہ ٹینشن تو پھر نبی کو ہوتی. ان کی تو خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ان کا. یوسف علیہ السلام تو بیچارے ڈپریشن میں چلے جاتے, وہ تو آدھی زندگی تو ان کی جیل میں گزری ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ساری جوانی میرے بچے سے الگ گزر گئی, اب بڑھاپے میں بچہ مل کے کیا رہ گیا, 4 دن کی زندگی رہ گئی تھی. وہ تو یہ سوچتے نا. لیکن ہم دیکھتے پیغمبروں کی زندگیاں ٹینشنوں میں, مگر کوئی ڈپریشن کی گولی نہیں کھا رہے. بتاؤ یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں رہے, پہلے کنویں میں ڈال دیا ان کو, پھر کنویں سے نکالا تو بازاروں میں بکے, جھوٹے الزام لگ کر جیل میں ڈال دیا گیا. تو کبھی کہیں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں کسی روحانی عامل سے رابطہ کیا کہ یار کسی نے کچھ کر دیا میرے اوپر, ٹینشن, یہ بڑا مسئلے کیا ہو گئے ہیں یار, مسلسل کام بگڑتے جا رہے ہیں. میں ابا کو سب سے زیادہ محبوب تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری جائیداد ابا میرے نام کر دیتے, لیکن ہوا کیا ہے, میں نے بھائیوں کا کبھی کچھ بگاڑا نہیں. یہ آواز میں ایکو کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے بھائیوں کا کبھی, باہر کا مائک مجھے لگ رہا ہے اسپیکر آن ہے, میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں. بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. پھر ابھی میں 7-8 سال کا بچہ تھا, کنویں سے نکال کے بازاروں میں مجھ جیسے شہزادے کو بیچا گیا. پھر بیچ کے چلو تھوڑے دن سکون کا سانس ملا تھا بادشاہ کے, چلو کسی اچھی جگہ چلا گیا بکے میں, تو سکون کا سانس ملا تھا. اور میں نے بادشاہ سے وفا کی, اس کی بیوی پہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالی. اسی کی بیوی نے جھوٹا الزام لگا کے چلو محل میں آ کے کچھ سکون ملا تھا. وفا کی سزا یہ ملی کہ جیل میں چلے گئے. اور پھر جیل میں جب ہم گئے ہیں تو ایک آدمی کو میں نے خواب کی سچی تعبیر بتائی, اس کو میں نے کہا بادشاہ کو بتانا کہ مجھے جیل سے نکالے, تو وہ کمبخت جا کے بادشاہ کو بتانا ہی بھول گیا, کسی نے کچھ کر دیا ہے بیٹا. یہ تو بندش کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو بھائی 100% بندش ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشنوں کے لیے, میں ہی ملا ہوں اللہ کو. ساری جوانی اسی میں گزر گئی, سب کچھ, ایک دن بھی ٹینشن والی بات ان کی زبان سے نہیں نکلی. جب بات کر رہے ہیں ایسے پیارا کلام ان کی زبان سے نکل رہا ہے. جب اتنی ٹینشنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچے نا, اور وہ دروازے بند کر کے اس کی بیوی نے زنا کی دعوت دی. کوئی اور ہوتا کہتا بھائی میں تو ٹینشن میں ہوں, میں تو کر لوں تو میرے لیے تو گنجائش ہے, مجھے تو یہاں نکاح کون کرے گا, اجنبی ہوں, ہے نا.
لیکن کہہ رہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے بادشاہ کے محل میں مجھے پہنچا کے ٹھکانہ دے دیا, میں تو کنویں میں گر گیا تھا, میں تو بازاروں میں بکتا تھا, تو اللہ نے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا, میں اس کی نافرمانی کیسے کروں. وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی کھانے کو روٹی بھی کا انتظام ہو گیا اور سر چھپانے کی اتنی خوبصورت جگہ مل گئی, تو بنیادی ضرورت تو پوری کر دی نا. تو اب اس کا شکر کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ میں برائی کی طرف جاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر جب الزام لگ کے جیل میں گئے ہیں, جیل میں جانے کے بعد جو دو شخص آئے نا تعبیر پوچھنے کے لیے, تو ان کو پہلے دین کی دعوت دے رہے ہیں, ان کو خواب کی تعبیر کے بتا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذالک من فضل اللہ علینا, میں نے سچی تعبیر جو تمہیں بتائی ہے نا, یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ کا فضل کہاں سے بھائی, دیکھو جیل میں پڑے ہیں یار بغیر کسی جرم کے بھائی. لیکن خواب کی تعبیر سچی بتا دینا اللہ کی ایک نعمت ہے نا, یہاں نعمت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میری بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاؤں, لیکن اللہ نے میرے اوپر ایک الگ سے احسان کیا جو عام لوگوں پہ نہیں ہوتا. وہ احسان یہ کہ میں تعبیر بتاتا ہوں سچ نکلتی ہے بالکل. پھر آگے بتا رہے ہیں دیکھو یہ جو اللہ نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا ہے, اتنی عزت دی, اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا, توحید پر ہوں, میں تبلیغ بھی کر دی ان کو. کتنے زیادہ, یعنی پھر جب جیل سے چھوٹے ہیں, جیل سے چھوٹ کے پھر ابا کو بلایا, ابا آئے اور سارے بیٹے آ گئے, تو پھر ابا سے بغلگیر ہوئے مصر میں نا. تو پھر ابا کو جو کہانی سنا رہے ہیں ماضی کی, اس میں ٹینشن والے سارے واقعات کو اسکپ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ کر ہی رہے, کنویں سے نکلنے کا کر رہے ہیں. جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں کر رہے, جیل سے نکلنے. اذ اخرجنی من السجن, میرے رب نے اس وقت بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا ہے بھائی, کیونکہ بہت سے جیل میں جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا. میرے رب نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا. اب چونکہ بھائیوں کو معاف بھی کر چکے تھے, تو اب ان کو بھی آر نہیں دلا رہے کہ تم کمبختوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا تو میرے رب نے احسان کر کے مجھے کنویں سے نکال لیا. جب معاف کر دیا تو اب کیا تذکرہ, من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال دی تھی, نفرت ڈال دی تھی. سارا جو برائی شیطان پہ ڈال دی, ٹھیک ہے نا. بلی کس پہ ڈال دی, شیطان. کیسا ظرف ہے بھائی, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی گناہ نہیں ہے, معاف کیا جاؤ یار, بس مقدر تھا, اللہ نے ایسے ہی مصر کا بادشاہ بنانا تھا, نوازنا تھا, ہو گیا. اور وجاء بکم من البدوی, اے میرے ابا اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں سے نکال کے آپ کو شہر لے آیا, ساری نعمتیں بیان کریں. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ابا وہ سفلی ہو گیا تھا, وہ فلانا جو ہے نا بنگالی بابا, وہ بنگال کا جادو جو لکھے ہوتے ہیں نا, وہ میں اس کے پاس گیا تھا تو یہ ہوا ہے. وہ جو بابا بیٹھا ہوتا اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا, اے اللہ اپنے والد سے کہا جا بکم من البدوی, اللہ آپ کو گاؤں سے لے کر آیا, دیہات سے لے کر آیا. کیسا صبر, کتنے آرام سے اس غموں کو, اس لیے کہ بھائی یہ تو دنیا میں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ تو بہرحال مل رہی تھی. خواہشات پوری کرنے سے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. خواہشات پوری ضرور کریں, ہوس نہ کریں, پوری ہو گئی اچھی بات ہے, گریوی مل جاتی ہے خوش ہوتا ہے آدمی, چلو یار روٹی بیوہ ہو گئی تھی, روٹی بیوہ ہو جاتی ہے نا وہ, تو اب چلو یہ دبو کے کھا لیں گے روٹی بھی. گریوی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ روٹی بچ جائے, ضائع نہ ہو جائے نا, اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کھا تو لیا نا ہم نے, تو بنیادی ضرورت تو پوری ہو گئی. اب ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, فلاں کے پاس ایسا, فلاں کے پاس ایسا, تو بھائی فلاں بھی مر کے ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے آئے مر کے چلے گئے, قبر میں آپ کی اس سے ملاقات ہوگی, ایک ہی کنڈیشن میں ہوں گے دونوں. جس نے بنگلہ بنا لیا, جو کرائے پہ رہ رہا ہے, مرنے کے بعد قبر میں الیک سلیک ہوگی برزخ میں, ہاں بھائی اب کیا کہے گا, بھائی میری بھی جیب خالی, تمہاری بھی جیب خالی. تو فیوچر دونوں کا ایک جیسا. آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے فیوچر میرا ایسا ہے کہ بحریہ ٹاؤن پہ 6 بنگلے مل جائیں گے مجھے, خوش ہو گے نا آپ. اور ایک اپنے گھر میں رہ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ فیوچر ایسا ہے کہ میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا, تو خوش کون ہوگا فیوچر کو دیکھ کے. تو فیوچر ہم سب کا ایک جیسا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی کی ترقی سے نہ تو جلنے کی ضرورت, نہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت. ترقی ہے یہ ترقی کے بعد پھر تنزل ہے, مرنے کے بعد بالکل ایک جیسے. تو جلدی سے میں بات کو ختم کرتا ہوں. فلا تطیع المکذبین, اللہ نے کہا جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ دنیا پرست ہوتے ہیں, ان کو فالو مت کرو, یہ تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. ودوا لو تدہنوا فیدہنون, یہ آپ کو دین سے دور کریں گے. اور ولا تطیع کل حلاف مہین, ایک آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ اگلے ہفتے پھر اس سے آگے سے شروع ہو.
یہی نہ ہم 6 مہینے گھومتے رہے اسی آیت میں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اے نبی زیادہ قسمیں اٹھانے والے اور اخلاقی لحاظ سے جو پست آدمی ہوتا ہے اس کو بھی فالو مت کریں. اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو معاشرے میں قابل تقلید نہیں ہوتے, تو وہ میں جلدی سے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ, جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو فالو مت کریں. یہاں مراد زیادہ قسموں سے جھوٹی قسمیں مراد ہیں, کیونکہ سچی قسمیں اگر کوئی زیادہ بھی اٹھاتا ہو تو کوئی برا نہیں ہے. مہین, اخلاقی لحاظ سے پست ہو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ, تانے دینے والا, لوگوں کے عیب نکال کے ان کو ذلیل کرنے والا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, چغلیاں لے کے چلنے والا, ٹھیک ہے نا, ادھر کی ادھر کی ادھر لگانے والا. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر, مال کو روکنے والا, جمع کرنے والا, اس میں سخاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی. معتدن, حد سے تجاوز, ہر معاملے میں اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ. اثیم, بڑا گناہگار ہے. معتدن اثیم. عتل, اخلاقی لحاظ سے زبان کا بھی سخت ہے. اس کی میں بھی تفسیر کروں گا, اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. عتل بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جن خاندانوں کا وہ ہے نہیں, یعنی اپنے آپ کو اپنی نسبت ایسی صفات کی طرف کرے گا جو صفات اس کے اندر ہے نہیں. ایک تو صفات نہیں ہے, یہ برائی. دوسرا نہیں ہے تو اعتراف کرو بھائی نہیں ہے. دعوے ایسے کرے گا جیسے اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں. ان کان ذا مال و بنین, فرمایا جس میں اتنی برائیاں ہوں آپ اس کو فالو کریں صرف اس بیس پر, ذا مال و بنین, کہ خاندانی لحاظ سے بھی طاقتور اور مالی لحاظ سے بھی طاقتور. اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا اس آیت کا مفہوم کیا ہے. لیکن اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کسی کو فالو کرنے میں اس کی اچھی صفات کو نہیں دیکھتے, صرف اس کی دولت اور اس کی جاہ اور اثر کو دیکھتے ہیں. دنیا اسی پہ چل رہی ہے, سمجھ رہے ہیں. بچہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کو ٹھاٹ بھاٹ میں, بچہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا, ہے نا. ماں باپ جب کسی کو دیکھتے ہیں بڑی ٹھاٹ بھاٹ ہے بھائی, بڑی عزت ہو رہی ہے, تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی ایسا بن جائے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, اخلاق بہت اچھے ہیں, نہ کبھی جھوٹی قسم اٹھائی اس نے, نہ کبھی ایسی صفات کا دعویٰ کیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے, نہ لوگوں میں لگائی بجھائی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن غریب ہے, تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی اتنا نیک بن جائے. ہے ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی غریب نہیں ہونا چاہیے, چور ہو, ڈاکو ہو, اسمگلر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اپنا کھاتا ہو. اس کو بھی لوگ اپنا کھانا سمجھتے ہیں. کسی سے مانگ کے چھین کے کھا لیتا ہو, مانگ کے نہ کھاتا ہو. تو قرآن کی عادت پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کی اچھائی بیان کرتا ہے نا, تو مثال میں ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو معاشرے کے اچھے ترین لوگ ہیں, اور جب برے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو برے ترین لوگ ہیں نا, یہ قرآن کی ایک مزاج ہے. جیسے قرآن میں جنتیوں کی جو صفت ہے نا, اگر آپ وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ جب جنتیوں کی صفات بیان کرتا ہے تو پھر خاندانی قسم کے جنتی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہر ایک کے کلام کو اس متکلم کے مزاج سے سمجھا جاتا ہے نا, بھائی اس کی عادت ہے یہ. دیکھو بعض علاقوں میں جاؤ نا, بات بات پہ گالی دیتے ہیں وہ, آپ کو لگے گا یار پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑا ہے, وہ کہیں گے یہ تو ہمارے یہاں فیشن ہے, تو محبت میں گالی دیتے ہیں ہم لوگ. تو ان کا مزاج آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار ان کے ہاں گالی بری چیز نہیں ہے. لکھنؤ والا آپ جناب سے بات جب تک نہ کرے, وہ اگر تھوڑا سا کھاؤ بھی بول دے گا نا تو وہ سمجھیں گے گالی دے دی ہے اس نے. کھائیے بولتے ہیں بھائی, کھاؤ ہوا تھوڑی ہوتا ہے کچھ. لکھنؤ کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ لکھنؤ والا آ گیا پنجاب میں, تو وہ ایک بیچارہ پنجاب والا ٹماٹر وہ کینو بیچ رہا ہے, تو لکھنؤ والا اس سے جا کے پوچھتا ہے آپ کے ہاں جو کینو اور مالٹے ہیں وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں, یعنی وزن کر کے یا عدد گن کے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا, بھائی آپ کے ہاں جو یہ مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں. بڑی شائستہ اردو بول رہا ہے وہ, کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وزنن بکتے ہیں یا عددن. کہہ رہے ہمارے ہاں نہ وزنن نہ عدد, دنادن بکتے ہیں, دنادن. لینا لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو.
दनादन माल सुबह शाम बिकता है भाई, क्या वजन अदर लगा के रखी हुई है यार। तो हर एक के मिजाज को समझ के उसके कलाम का मतलब निकाला जाता है। तो कुरान मजीद का मिजाज ये है कि अल्लाह जब जन्नतियों की सिफत बयान करता है तो अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे ना, तो अच्छे लोगों की वो सिफात बयान करेगा जो बहुत ही अच्छे लोगों में सिफात होती हैं। जैसे कुरान में जब जन्नत की बात आती है तो अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, सिर्फ नमाज पढ़ते नहीं, नमाजों में खुशू पैदा करते हैं। हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, फुज़ूल लग़वियात से हमेशा बचते हैं। वइज़ा मर्रू बिल लग़वी मर्रू किरामा, जब लहव लइब देखते हैं ना लग़वियात, इज्जत के साथ गुजर जाते हैं, ऐसे जैसे इनके कान पे कुछ महसूस ही नहीं किया इन्होंने, ऐसे बुराई को देख के ना ऐसे गुजर जाते हैं, जरा भी दिलचस्पी नहीं लेते, बुरी चीजों से इनको कोई दिलचस्पी है ही नहीं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कातें देते हैं। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को खिलाते रहते हैं। ये नहीं कि एक दफा खिला दिया, अब्बा ने कहा था जी मेरे मरने के बाद बेटा एक दफा तो कम से कम खिला देना, ठीक है ना। इनकी आदत, इनको खिलाने में मजा आता है, मिस्कीन को भी, यतीम को भी, कैदियों को भी खिलाते रहते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, और खिलाने में इखलास इनका इतना है, इखलास ऐसा है कि जब खिला रहे होते हैं इनको डर होता है कि ये गरीब शुक्रिया अदा करके सवाब जाया ना कर दे, क्योंकि शुक्रिया भी एक किस्म का बदला है ना। तो कहते हैं कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, देखो हम तुम्हारे फायदे के लिए नहीं खिला रहे, हम तो अल्लाह को खुश करने के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें इसका बदला नहीं चाहिए, शुक्रिया भी नहीं चाहिए, थैंक यू नहीं बोलना, सही है ना। एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह का दिया हुआ तुम पे खिला रहे हैं। फिर गरीब पूछता है भाई इतना हम पर एहसान क्यों कर रहे हो? भाई वो इसलिए कर रहे हैं कि आज तुम टेंशन में हो, हम तुम्हारी टेंशन दूर कर रहे हैं, कल मैदान हशर में हम टेंशन में हो सकते हैं, तो हम अल्लाह को तुम्हारा हवाला दे सकते हैं। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें पेशानियों पे सलवटें पड़ जाएंगी, ऐसा सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी का आलम होगा। तो हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मखलूक की भूख हमने दुनिया में खत्म की, आज तो हमारी टेंशन दूर कर दे। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह को तुम्हारा वसीला पेश करके, तुम्हारा वास्ता दे करके ये अजाब हमसे टल सकेगा। यानी अल्लाह कहेगा ना तुमने मेरी मखलूक के लिए क्या किया था जो मैं आज तुम्हारे लिए करूं। तो ये कौन लोग हैं? ये बिल्कुल आला दर्जे के जन्नती, सही है ना। और अल्लाह उनकी सिफात बयान करता है, यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रातों को सर्दे और क़याम में गुजरती है उनकी रातें, रोते हैं अल्लाह के सामने, जहन्नम से पनाह मांगते हैं, जन्नत मांगते हैं और यतीम की कफालत करते हैं। ऐसी अल्लाह ने सिफात बयान की है, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से तौबा करते हैं, देर नहीं करते तौबा में। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, उस गुनाह को बार बार नहीं करते। वहुम यालमून, क्योंकि उन्हें उस गुनाह के अंजाम का इल्म होता है कि इस पे सख्त सजा मिलने वाली है। और रिश्तेदारी जोड़ते हैं, यसिलून मा अमर अल्लाहु बिही यूसल, रिश्तेदारी को टूटने नहीं देते, भाई बहन को जोड़ के रखते हैं। भाई ये चचा है, ये मामू है, ये खाला है, बना के रखो, वो तोड़ रहा है फिर भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे खानदानी लोग जन्नत में कोई आज नजर आते हैं? एक चीज में नमाजों में बड़े रो रहा होगा, है खुशू खुजू है, तो आगे बहन की विरासत खा के बैठा हुआ होगा। ऐसा ही होता ना। हज पे हमारे हजरत कहते थे, मैं हज पे जाता हूं ना तो वहां बैतुल्लाह में बाज लोग ऐसे गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रहे होते हैं। तो हजरत फरमाते थे कि बाज ऐसे हैं वहां ऐसे धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं, कम बख्तों ने तबीयत से हराम खाया हुआ होता है ठीक है ना। चलो वहां रोने के बाद ये दिल में पैदा हो जाए कि वापस जाके वापस कर दूंगा ना, ऐसा भी नहीं होता। चलो अब रोना आ गया, जैसे 27वीं रात को आप देखें ना मस्जिद में, हाँ वो रोने का एक पूरा धाड़ धूड़ रोना धोना लगा हुआ होता है। अच्छी बात है, अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे हैं, लेकिन इस रोने के नतीजे में हमारे हज़रत फरमाया करते थे कोई एक गुनाह भी अगर छोड़ दिया ना सैकड़ों में से, तो ये रोना काम का है। सारे फिर भी नहीं छोड़े, चलो एक छोड़ दिया। फरमाते थे कि बहुत से लोग एक भी नहीं छोड़ते। 27वीं रात को खत्म कुरान पे एतकाफ वाले रो रो के पागल हो गए। चलो 10 गर्लफ्रेंड्स में से एक का नंबर डिलीट कर दो यार, अब है मोबाइल में से, चलो अब एक का नंबर डिलीट कर दो, डिलीट एक का नंबर भी ब्लॉक कर दो यार, एक को कर दो, जो इनमें सबसे कम दर्जे की बदसूरत थी उसको ब्लॉक कर दो। ना 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 ना, ये नहीं होगा। तो रो क्यों रहा है ये ड्रामेबाजी है कि नहीं है? रोना तो निदामत का होता है भाई, चल एक को तो डिलीट ब्लॉक कर दे।
تو وہ ہم تو بعض دفعہ اعتکاف والوں کو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں نا, وہ لڑکے نا عید کے دن نئی نئی فلمیں آتی ہیں نا, تو وہ پروگرام بناتے تھے لڑکے, تو اعتکاف میں رو بھی رہے ہیں اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے جا رہے ہیں. ہمیں حیران ہوتا ہے یار تم نے 10 دن اعتکاف گزارے, تو پہلے سے اعتکاف میں ہی ان کا پروگرام ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ایسے رونے پہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا اور یہ اس کو کتے سے محبت تھی, یہ رو رہا ہے ہائے میرا کتا, ہائے میرا کتا. لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے؟ یار مجھے کتے سے بڑا عشق ہے. تو اچھا تو عشق ہے تو اس لیے رو رہا ہے؟ ہاں بھائی اب یہ مر رہا ہے, مجھے جدائی کا غم ہے. کیوں مر رہا ہے؟ کہ بھوک سے مر رہا ہے. تو یار تیرے پاس یہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے, کھلا دے. کہہ رہے یہ نہیں کھلاؤں گا. کہ پھر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہے آنسو فری کے ہیں, اس پہ پیسہ لگا ہے بھائی. آنسو فری کے ہیں, اس پہ پیسہ لگا. تو ہماری حالت بھی یہی ہے, حج پہ جا رہے ہیں, غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں, اور رمضان میں 27ویں رات میں رو کے پاگل ہو گئے. بہت سے صحیح بھی روتے ہیں, یہ نہیں کہ جو رو رہا ہو آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. تو لیکن ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کی صفت بیان کی, وہ بڑے خاندانی قسم کے جنتی, ان کو دیکھ کے لگتا ہے ہم میں سے تو کوئی جائے گا. ہم تو ایک چیز صحیح ہوتی دوسری خراب ہوتی ہے. پھر ہمیں ان آیتوں کو دیکھ کے لگتا ہے اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں گے, لیکن جب اللہ اہل جہنم کی برائی بیان کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بھائی اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. جہنم کے جو صفات ہیں اللہ نے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, یہ ان کی صفت ہے رشتہ داری توڑتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کی فکر نہیں کرتے, توڑتے ہیں اپنی باتوں سے, چغلیوں سے اور بخل سے, کنجوسی سے. اور کیا ہے, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, نماز کی پابندی نہیں کرتے, اپنی نمازوں سے غافل ہیں, اور مناع للخیر, مال کو روکتے ہیں, کنجوس ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک برائی ہم میں ہوگی دوسری نہیں ہے. تو یہ قرآن کا مزاج ہے. وجہ اس کی یہ ہے, قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں, بری صفات یہ ہیں. اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف کو ہو تم, ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ, صحیح ہے نا, اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو. تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے, ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا, جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا, اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے, وَلَا تُطِيعُوا اللَّهَ اللَّافِ مَهِينٍ ہَمَّازٍ, جو تانے دینے والا ہے نا. ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے, سائٹ پہ لے جا کے سمجھائے گا یار آپ یہ برائی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا. آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, ہمیں پتا ہے, ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا نا, تیرے پہ جو تیرے نور وور ہے میں سب ہم سے نہیں چھپا, کہتے ہیں نا. ہمارے سامنے زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. ابے تو دوسروں کے بات کا اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ, تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے, تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں. لوگ مجھے بعض دفعہ آ کے بتا رہے ہیں یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں, ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی, تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا, دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں, آپ کی بچی ایسی گھوم رہی ہے, آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں. ایک دفعہ سمجھا دیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کرے نہ کرے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو یہ ہے ہماز, تانے, اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا بلکہ تانے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں. اور مشائم بنمیم, اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, مشا کہتے ہیں, ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا, ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو, چغلیاں. کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھ لو جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے, جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا, باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی, وہ جو لیٹ آتا ہے سر وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے ادھر, اور اصلاح کی نیت سے نہیں, چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا, سوری شکایت کرنا, بلکہ فساد کی نیت سے. اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے, پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا میں اس کا مکلف بھی ہوں, یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں. ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں, وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی, تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے,
تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں, اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو. آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے. تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. عتل بعد ذلک زنیم, فرمایا بد اخلاق, بات بات پہ غصہ. لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا, اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا. اخلاق والا آدمی, ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں. ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی ایک دم پارا ہائی ہو, یہ ہیں غصے کے تیز. تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. میچور لوگ, سمجھدار لوگ, بات کو آرام سے سننے والے, جذباتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انات کہتے ہیں وقار, سنجیدگی سے. کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا, تو اس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں انات, تسلی. جذباتی نہیں ہے, ایک دم نہیں, ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم وہاں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک دم بندوق نکال لی. او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یہ اس کا کیا لگتا ہے. اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے. کتنے قتل اس طرح ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو, غلط فہمیوں میں. کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا, اس میں کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا. وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے, یا کوئی بندہ خام خواہ میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے, کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو. میں نے بتایا تھا نا, میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے, اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں, یہ آرمی ہے, یہ دیکھو. کہا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں, لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں, تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہیں, یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو, تحقیق تو کر لو, ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار, اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ نے, نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو, اس بات کا پورا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے, اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی, اور اسی طرح عتل بد اخلاق, جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے. اور بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین, بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے, اخلاق واخلاق بالکل ختم. تو اللہ کہتے ہیں اخلاق کو دیکھو, اس کے جو ہے نا اوصاف کو دیکھ کے اس کو فالو کرو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.